अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं सस्पेंस नावल ताबूत बाय M.A. राहत। आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बताएं। अब सुनते हैं आगे। पुलिस वालों ने तस्वीर से मेरा चेहरा मिलाया और अचानक आगे बढ़ गए। हाँ, वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए। वाकई वो मुझे छोड़कर आगे बढ़ गए। तो क्या वो मेरी तस्वीर नहीं थी? दूसरी हैरत अंगेज़ बात भी फ़ौरन ही हुई थी। दफ्तर पुलिस वाले रज़ा ताहिरी पर टूट पड़े थे। उन्होंने रज़ा ताहिरी को बुरी तरह जकड़ लिया था। मेरी आंखें हैरत से खुली रह गईं। रज़ा ताहिरी जैसा आलिम पुलिस वालों को ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। एक लम्हे के लिए जी में आया कि इस गिरफ़्तारी पर एहतजाज करूं, इन अहमकों को रज़ा ताहिरी की शख्सियत के बारे में बताऊं, लेकिन अक्ल ने ठहूका दिया। मेरी पोजीशन खुद बहुत ख़राब है। पुलिस से दूर ही रहा जाए तो बेहतर है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। पुलिस वाले रज़ा ताहिरी को लेकर वापस पलट गए। बाकी मुसाफिरों से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दूसरे मुसाफिरों की मानिंद मैं भी आगे बढ़ गया। इस हादसे ने मेरे औशान बुरी तरह ख़ता कर दिए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहरहाल एक किला नज़र आया। बायज़ीद किला था। उसके पहलू में एक गंदा सा कहुआ खाना नज़र आया और मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर खूब रौनक थी। मुझे अजनबी निगाहों से देखा गया। थोड़ी देर के लिए खामोशी सी छा गई। फिर लोग अपने आप में मसरूफ़ हो गए। मैं सहमा सहमा एक मेज़ पर जा बैठा। खाने पीने की अशिया सर्व हो रही थी। एक काउंटर पर एक फरवे माइल बूढ़ा बैठा हुआ था। चेहरे से ही सख्त गिर मालूम हो रहा था। दो वेटर सर्विस कर रहे थे। एक मेरे पास पहुंच गया और उसने नामानूस जुबान में मुझसे कुछ कहा। खाना मिल सकेगा? मैंने पूछा। जाहिर है वो मेरी ज़ुबान नहीं समझ सका था। खाना? मैंने हाथ से मुंह की तरफ इशारा किया और पेट पर हाथ मारा। वेटर ने फिर कुछ कहा और मैंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिला दी। वेटर चंद लम्हात खड़ा सर खुजाता रहा और 2-3 पालतू जानवर उसके सर से निकल कर मेज़ पर गिर पड़े। वो चला गया। उसका रुख काउंटर की तरफ था। बूढ़े काउंटर मैन को उसने शायद इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। बूढ़े ने जवाब में उससे कुछ कहा और वेटर ऊपर चला गया। एक सीढ़ी कौवा खाने की ऊपरी मंजिल को जाती थी। मैं खामोशी से इंतज़ार करता रहा और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने एक भरे भरे बदन की लड़की को नीचे उतरते हुए देखा। वेटर उसके पीछे पीछे आ रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए उसने मेरी तरफ इशारा किया था। लड़की वेटर को रुकने का इशारा करके मेरी मेज़ की तरफ आ गई थी। हेलो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। खुदा का शुक्र है तुम अंग्रेज़ी जानती हो, मैंने पेशानी मसलते हुए कहा। पूरे बायज़ीद में सिर्फ मैं, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोली। बूढ़ा काउंटर मैन कड़ी निगाहों से इधर ही देखे जा रहा था। खूब, तब मेरी मदद करो। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जवाब दिया। खाना खाओगे? सख्त भूख लगी है। क्या खाओगे? यहाँ चावल, सब्जियों का सूप, तले हुए गोभी के पत्ते, कीमा भरे बैंगन, चावल और सलाद के कोफ्ते और कबाब मिल सकते हैं। पेट भरने के लिए जो भी मुमकिन हो सके भिजवा दो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर बायज़ीद की ये फरवा हसीना भी अंग्रेज़ी से वाकिफ़ न होती तो शायद भूखे ही मरना पड़ता। वो चली गई और मैं इस दिलचस्प सूरत हाल पर गौर करने लगा। दोनों वेटरों में से एक ने मेरे आगे चंद प्लेटें लगा दीं जिनमें तले हुए गोभी की पत्ते और कीमा भरे बैगन चावल के साथ थे। निहायत ही लजीज गज़ा महसूस हुई, लेकिन अब बायज़ीदी से अर्ज़ रूम की जानिब रवाना होने के लिए मालूमात की फराहमी ज़रूरी थी और बायज़ीद की इकलौती अंग्रेज़ी हसीना से राब्ता कायम किए बगैर कोई चारा नहीं था मेरे पास।
लेकिन काउंटर पर बैठा हुआ बूढ़ा जिस तरह घूर रहा था उससे खौफ भी महसूस हो रहा था। मैं खामोशी से खाने में मसरूफ़ रहा। लड़की को शायद इसलिए रोक लिया गया था कि वो मेरी किसी और ज़रूरत पर मेरे पास भेज दी जाए, और मैंने उससे पहले कि वापस चली जाए एक बार फिर उंगली से उसे इशारा किया और बूढ़ा मेरी जानिब निगरां हो गया। लड़की मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुंच गई। कहो अब क्या मसला है? उसने सवाल किया। क्या तुम कुछ देर मेरे पास बैठ सकती हो? क्यों नहीं, लेकिन मेरे बाप का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ताहम उसने मेरी ज़रूरत महसूस करके मुझे बुलाया है, इसलिए अब उसकी जो भी कैफियत हो। लड़की एक कुर्सी घसीट कर मेरे सामने बैठ गई। काउंटर के अकब में बैठा हुआ बूढ़ा फुर्ती से खड़ा हो गया और दोनों हाथ काउंटर पर रखे बड़ी खूंखार निगाहों से मुझे और लड़की को देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी जगह पर बैठ गया। शायद उससे ज़्यादा कुछ करना उसके बस की बात नहीं थी। लड़की के अंदाज में लगावट थी। तालीम याफ्ता होने की वजह से वो जहनी तौर पर पसमानदा नहीं थी और किसी मर्द से गुफ्तगू करने को इतना खतरा नहीं समझती थी जितना वो बूढ़ा समझ रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने उससे सवाल किया। मेरा नाम मालूम करना शायद तुम्हारी ज़रूरत न हो, लड़की ने खुश्क सा जवाब दिया, लेकिन उसके होठों से मुस्कुराहट बदस्तूर चिपकी हुई थी। मैंने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। अहमक लड़की शायद मेरी तवज्जो को कोई गलत रंग दे रही थी, जबकि उसे मालूम नहीं था कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। बहरहाल यहाँ वो वाहिद थी, चुनांचे खुद को जो कुछ भी समझ लेती कम था। मैंने भी किस कदर खुश्क लहजा अख्तियार करते हुए कहा, नामों से मुखातिब करने में आसानी होती है मिस, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। ताहम मैं तुम्हें मुखातिब करना नहीं चाहता। मेरी एक और ज़रूरत है जिसे तुम मुमकिन समझो तो पूरा कर दो। हाँ कहो। वैसे शायद तुम बुरा मान गए। मेरा नाम फ़तीला है। मुझे अर्ज़ रोम जाना है। उस वक्त तक क़याम के लिए किसी जगह की ज़रूरत है। मैं उस जगह का मुनासिब मुआवजा अदा कर सकता हूँ। क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकती हो? हर चंद के ये जगह क़याम के लिए नहीं है, लेकिन मेरे बाप का कौल है कि दौलत जिस रास्ते से भी आती हो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हमने अपनी रिहाइश गाह में एक कमरा ऐसे हंगामी मौके के लिए मखसूस कर रखा है और तुम्हें उसका मुआवजा खासा देना पड़ेगा। कहो तो मैं अपने बाप से बात कर लूँ? काउंटर के पीछे बैठा हुआ शख्स तुम्हारा बाप है? हाँ, ये होटल हमारा ही है। मेरा ख्याल है कि अगर तुम उससे बात करोगी तो वो तुम्हें थप्पड़ मारेगा। क्यों? लड़की ने कहा और फिर हंस पड़ी। इसलिए कि वो इस वक्त अपने तमाम फ़राइज़ भूल कर सिर्फ तुम्हारी और मेरी निगरानी कर रहा है। ये उसकी आदत है। वो एक खौफज़दा बाप है, उसने जवाब दिया। बहरहाल तुम उससे मालूम कर लो। मैं कमरे का मुँह मांगा मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। वैसे अर्ज़े रूम जाने वाली बसें किस वक्त मिल सकती हैं? सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक। वक्फे से ये बसें चलती रहती हैं। तुम्हें जो वक्त भी मुनासिब लगे उसमें चले जाना। ठीक है, पहले तुम अपने बाप से मालूम कर लो, मैंने कहा। फ़तीला अपनी जगह से उठी और काउंटर के नज़दीक पहुंच गई। उसके बाद वो अपने बूढ़े बाप से कई मिनट तक इस मौजू पर गुफ्तगू करती रही और फिर दूर ही से मैंने देखा कि बूढ़े का अंदाज नर्म हो गया था। तब वो मेरे पास आई और कमरे की पेशगी रकम की अदायगी के लिए कहा। मैंने फ़ौरन ही उसकी बताई हुई रकम उसके हवाले कर दी और जब ये रकम बूढ़े के पास पहुंची तो काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया। इसी रकम में इस वक्त की खुराक की रकम भी शामिल थी। मेरी रहनुमाई के लिए लड़की के अलावा और कौन हो सकता था? चुनांचे वो मेरे पास आ गई और मुझे साथ चलने का इशारा करके आगे बढ़ गई। मैं वही सीढ़ियाँ उबूर करके उसके साथ राहीदारी में पहुँचा। सामने ही की सिमत एक कमरा खोल दिया गया। लकड़ी का बना हुआ कमरा था। खपरेलों की छत थी। लंबाई चौड़ाई तकरीबन 10x10 होगी। एक कोने में बिस्तर लगा हुआ था। एक तरफ 3 पायों की भद्दी सी मेज़ थी
جس کے نزدیک کسی بچے کے استعمال کرنے والی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا سائز عام کرسی سے بہت چھوٹا تھا۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ باتھ روم کے لیے صبح ہی کو گنجائش نکل سکتی ہے، رات کی ضرورتوں کو کسی نہ کسی طرح ٹال دیا جائے۔ پانی بھی صبح ہی کے وقت مل سکے گا، لیکن بہرطور اس نے ازراء عنایت باتھ روم کا دروازہ کھول دیا تھا۔ پتہ نہیں تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو باتھ روم میں۔ میں صبر اور شکر کے ساتھ اس عجیب و غریب کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ فتیلہ چلی گئی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زلزلہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک موٹے اور بھدے بدن کی عورت تھی، جس نے انگریزوں کی نقل کرنے کی کوشش میں اپنے آپ کو عجیب و غریب بنا لیا تھا۔ شوخ پھولدار کپڑے کا اسکرٹ پہنے اور سر پر بچوں جیسے اسٹائل کی ٹوپی مونڈھے، جس کے بند نیچے گلے میں بندھے ہوئے تھے، وہ اندر داخل ہو گئی اور میں خوف زدہ ہو کر اپنی چارپائی کے ایک گوشے میں ہو گیا۔ عورت کے چہرے کے تاثرات کا اندازہ بھی نہ ہو سکا۔ چند ہی لمحات گزرے تھے کہ اس کے عقب میں فتیلہ بھی اندر داخل ہوئی اور پھر دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ فتیلہ نے گہری سانس لے کر گردن ادھر ادھر جھٹکی اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولی، مسٹر براہ کرم پریشان مت ہونا، یہ میری ماں ہے، ذہنی فطور کا شکار، اور یہ ذہنی فطور میرے باپ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اب میں اس کی تسلی کے لیے تم سے کچھ گفتگو کروں گی۔ براہ کرم اسے سنجیدگی سے محسوس نہ کرنا، بلکہ اس بیچاری کے تسلی کے لیے جواب دے دینا۔ میں حیران نگاہوں سے فتیلہ کو دیکھتا رہا۔ فتیلہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی اور اس سے اس بار کہنے لگی۔ پھر وہ میری طرف رخ کر کے انگریزی میں بولی، دراصل میری ماں ہمیشہ میرے باپ کی سختیوں کا شکار رہی ہے اور اس سے نفرت بھی کرتی ہے۔ میری ماں کی دلی خواہش ہے کہ اسے کوئی ایسا پیشہ ور قاتل مل جائے جو میرے باپ کو موت کی نیند سلا دے۔ بائزیدی کے رہنے والے تمام بدماشوں سے بارہا وہ اس سلسلے میں سودے کر کے اچھی خاصی رقمیں گنوا بیٹھی ہے، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک نیم پاگل عورت ہے اور اس کی باتوں پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ اسے تسلیاں تو دے دی جاتی ہے، لیکن کسی نے آج تک میرے باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ البتہ وہ رقم ان کی ملکیت ہوتی ہے، انہیں میری ماں ادا کرتی ہے، اور اس طرح تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میری ماں کے تاثرات ان لوگوں کے بارے میں کیا ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اب مقامی لوگوں پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے اور کسی ایسے غیر ملکی قاتل کی تلاش میں ہے جو در حقیقت اس کا کام تمام کر دے۔ چنانچہ اس نے یہ جاننے کے بعد کہ کوئی غیر ملکی یہاں مقیم ہے، فوراً ہی اپنی کوششوں کا آغاز کر دیا، اور تمہارے پاس بھی وہ اسی لیے آئی ہے کہ تم میرے باپ کے قتل کی حامی بھر لو۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں پریشان نگاہوں سے فتیلہ کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، تم کیا چاہتی ہو کہ میں یہ قتل کروں؟ ارے نہیں، میرے باپ کی انگلی بھی کٹ جاتی ہے تو یہ محترمہ اپنی جان دینے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ غصے کے عالم میں یہ ہمیشہ ان کے قتل کی خواہاں رہتی ہیں، لیکن اگر اس کے حلق سے سوتے میں بھی ایک کرہ نکل جائے تو پھر ان کا پاگل پن قابل دید ہو جاتا ہے۔ خدا کی پناہ، ایک رات کے قیام کے لیے میں نے معاوضہ بھی ادا کیا ہے محترمہ، اور اس کے بعد ان لطافتوں سے بھی نمٹنا پڑے گا۔ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ پلیز، الفاظ ہی کا تو معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس بات کا اعتراف کر لو۔ کیا فضول بکواس لگا رکھی ہے؟ میں ایک شریف آدمی ہوں، تاہم میں اپنی ماں کو یہ اطمینان دلائے دیتی ہوں کہ اجنبی شخص ضرور میرے باپ کا قتل کر دے گا۔ اگر اس سلسلے میں تمہیں کچھ معاوضہ دیا جائے تو وصول کر لینا۔ میں نے عجیب سے انداز میں لڑکی کو دیکھا اور پھر اس بلا کو ٹالنے کے لیے چہرے کے تاثرات میں نرمی پیدا کر لی۔ لڑکی اپنی ماں کو کچھ بتا رہی تھی۔ عورت مجھے دیکھنے لگی اور پھر کچھ کہا۔
جس کا ترجمہ لڑکی نے انگریزی میں یوں کہا: میری ماں کا کہنا ہے کہ اس بار وہ رقم کی ادائیگی کام ہونے کے بعد کرے گی، چنانچہ تم اس بات کو منظور کر لو۔ مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا، اور لڑکی نے اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے اس سے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ عورت نے مسکرا کر میری جانب دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ میں گہری سانس لے کر دوبارہ پلنگ پر دراز ہو گیا۔ ہنسی بھی آ رہی تھی اس کیفیت پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی پتہ نہیں کیوں الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد فتیلہ واپس نہیں آئی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کیں، لیکن جیب میں رکھی ہوئی کوئی چیزیں پسلیوں کے نزدیک چبھنے لگی۔ کوئی سخت سی چیز تھی۔ چند لمحات تک تو میں اس چبھن کو برداشت کرتا رہا، اور جب ذہن اس طرف مائل ہوا تو میں نے چونک کر اپنی جیبوں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ بظاہر ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی جو اس طرح چبھے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک بالکل ہی اجنبی شے میرے ہاتھ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا تھا، میں نے اسے نکال لیا اور میری آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہ ایک پتلے چمڑے کی تھیلی تھی۔ یہ تھیلی اس سے پہلے میرے جیب میں نہیں تھی، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا شے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جپ کھول کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں بند ہو گئی۔ تھیلی کے اندر سے کتنی ہی تیز روشنی نکلی تھی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں۔ یہ تھیلی اس سے پہلے میری جیب میں نہیں تھی، لیکن اس میں پتہ نہیں کیا شے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کی جیپ کھول کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ تھیلی کے اندر سے کتنی ہی تیز روشنی نکلی تھی کہ آنکھیں چکا چوندھ ہو جائیں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر ایک بار پھر تھیلی کو دیکھا، اندر ہاتھ ڈالا اور چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ٹکڑے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ میں نے انہیں باہر نکالا اور انہیں دیکھنے لگا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میرا دل و دماغ پر قابو رکھنا انتہائی مشکل ہو گیا تھا۔ یہ قیمتی ہیرے تھے، ترشے ہوئے حسین پتھر، جن سے روشنی اس طرح پھوٹ رہی تھی جیسے سورج سے چند ٹکڑے الگ کر انہیں میری ہتھیلی پر رکھ دیا ہو۔ میں جوہری نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ہیرے کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، لیکن اس وقت ان ٹکڑے اپنی قیمت خود بتا رہے تھے۔ وہ میری جیب میں بھرے ہوئے تھے، ان کی تعداد کافی تھی۔ یہ کہاں سے آئے؟ یہ میری ملکیت تو نہیں تھے۔ دوسرے ہی لمحے رامیش ذہن میں اتر آیا اور میرے ہونٹ بھیج گئے۔ میں نے گررائے ہوئے لہجے میں کہا: رامیش، مجھے تمہارے ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے حماقت کی ہے۔ میں بھلا ان قیمتی پتھروں کا کیا کروں گا؟ میں ہیروں کا سوداگر تو نہیں ہوں، اور نہ ہی میری کوئی حسین محبوبہ ہے جسے میں یہ قیمتی پتھر تحفتاً پیش کر دوں۔ مجھے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان کی مالیت کیا ہے۔ حماقت ہے رامیش، 100% حماقت۔ یہ میرے پاس ضائع ہو جائیں گے، بلکہ میں تمہارے اس تحفے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ دیر تک میں ان ہیروں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ جی چاہ رہا تھا کہ تھیلی اٹھا کر اتنی دور پھینکوں کہ اس کے بعد مجھے اس کی شکل نظر نہ آئے۔ بھلا مجھے اس مصیبت میں پھنسنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہتھیلی پر نکالے ہوئے یہ ہیرے واپس تھیلی میں رکھ کر ان کا منہ بند کیا اور تھیلی مٹھی میں دبا کر اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دفتن ذہن پر ایک ضرب سی لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے کھوپڑی کے بیچوں بیچ چپت رسید کر دی ہو، اور پھر خیالات نے دماغ میں گھسنا شروع کر دیا۔ بیوقوف آدمی، تجھے آخر کس چیز کی ضرورت تھی؟ کیا چاہتا تھا تو اس دنیا سے؟ کیا دولت مند بننے کی خواہش تیرے دل میں نہیں تھی؟ کیا ہمیشہ ہی تو دولت کے لیے سرگرداں نہیں رہا؟ اگر یہ قیمتی دولت تیرے پاس آئی ہے تو اسے ٹھکرانا کیا معنی رکھتا ہے؟ ان میں سے اگر ایک ہیرا کسی کو دے دیا جائے تو وہ اپنی خوش بختی پر زندگی بھر کے لیے ناز کرے گا، لیکن احمق آدمی،
تو ہیروں کے اس انبار کو ضائع کر دینا چاہتا ہے؟ یہ جہاں سے بھی آئے ہیں، جس طرح بھی تیرے پاس پہنچے ہیں، بہرطور اب تیری ملکیت ہیں، اور ان کے ذریعے تو دنیا کا دولت مند ترین انسان بن سکتا ہے۔ اپنے آپ کو مصیبتوں سے نکالنا چاہتا ہے تو ان ہیروں کو صحیح جگہ استعمال کر، انہیں احتیاط سے اپنی تحویل میں رکھ، کسی ایسی مناسب جگہ پہنچ کر جہاں اس کے قدردان موجود ہوں، انہیں فروخت کر اور اپنی زندگی کو ایک مرکز دے دے۔ احمق آدمی، ایسے موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے، جو مل جاتا ہے اسے ٹھکرانا موضوع نہیں، اس سے فائدہ اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں خود پر لعنت بھیجی، رامیش سے دشمنی کی بنیاد پر اتنی بڑی چیز ضائع کر دینے پر تلا ہوا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ میں نے پھرتی سے ہیروں کو اپنی اندرونی جیب میں رکھ لیا، اور اس کے بعد بھلا نیند آنے کا کیا سوال تھا؟ ہیرے اب میرے سارے وجود کو منور کر رہے تھے۔ مستقبل انہی چمکدار پتھروں میں پوشیدہ تھا۔ رات بھر سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ بایزید سے ارض روم پہنچوں اور پھر وہاں سے اپنے لیے کوئی اور جگہ منتخب کروں۔ مجھے ہوشیاری سے معلومات حاصل کرنا تھیں کہ میں کس طرح اور کہاں پہنچ سکتا ہوں۔ پاسپورٹ وغیرہ میرے پاس تھا، اور اب میری غیر قانونی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ بہرطور اگر غور کرتا تو رامیش نے ہر ایسے کٹھن مرحلے پر میری مدد کی تھی جب میرے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے تھے۔ اس نے اپنے دوست کے ہم شکل ہونے کی وجہ سے مجھے بڑی عنایت سے نوازا تھا۔ بعض موقع پر اس پر ڈپینڈ کر کے مجھے کچھ تکلیفیں پہنچی ضرور تھیں۔ انہوں نے اسی لیے مجھے رامیش سے برگزیدہ کر دیا تھا، ورنہ اور کوئی بات نہیں تھی۔ دل میں اس کے لیے کچھ نرمی پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے نہیں پکارا تھا۔ خدا خدا کر کے صبح کی روشنی ہلکی ہلکی جھلکی۔ فتیلہ نے مجھے بتایا تھا کہ 4:30 بجے سے لے کر دن کے 1 بجے تک ارض روم جانے کے لیے بسیں مل جاتی ہیں۔ میں نے بہت زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور منہ اندھیرے ہی اٹھ کر وہاں سے باہر نکل آیا۔ قہوہ خانہ سنسان پڑا ہوا تھا، لیکن باہر نکلتے ہوئے مجھے دقت نہیں ہوئی۔ عجیب و غریب بات تھی، اس طرح سے تو کوئی بھی اچکا لوگوں کو دھوکہ دے کر یہاں سے فرار ہو سکتا تھا، اور جو بھی قیمتی چیزیں اس کے ہاتھ آ جاتی انہیں لے جا سکتا تھا، لیکن میں اچکا نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کسی شے پر توجہ نہیں دی اور دھندلاہٹوں میں آگے بڑھتا رہا۔ کچھ لوگوں سے میں نے بسوں کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سلسلے میں میری کوئی رہنمائی نہ ہو سکی۔ البتہ تقدیر نے خود بخود میری رہنمائی کر دی۔ وہ لوگ بھی اسی سمت آ رہے تھے، وہ بس بھی اسی سمت آ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ دے کر اشارہ کیا تو وہ رک گئی۔ بس میں زیادہ مسافر نہیں تھے۔ کنڈکٹر نے ارض روم کی آواز لگائی تو میں اطمینان سے بس میں سوار ہو گیا۔ ماحول پر ابھی تک تاریکی کا راز تھا۔ بس آگے بڑھ گئی۔ قصبے سے دوسری طرف کوہرات کی چوٹیاں نظر آ رہی تھیں، جن پر آہستہ آہستہ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ پھر پہلی کرن پہاڑ کی برف پوش چوٹی پر پڑی تو پوری وادی روشن ہو گئی۔ آسمان دھندلاہٹوں سے پاک تھا۔ وادی کی دوسری طرف آرات کی روشن برف میں ایک سیاہ دھبا نظر آ رہا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ ہم آرات کی حدود سے باہر نکل آئے، یہاں تک کہ مجھے پہاڑ کی سفید برف پر دھندلایا بادل کا گمان ہونے لگا۔ بس نے ایک موڑ کاٹا اور قصبہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آرات کا مقدس اور خوبصورت پہاڑ بھی پیچھے رہ گیا تھا۔ گرد و نواح کی پہاڑیوں پر ابھی تک سرما کی برف پوری طرح نہیں پگھلی تھی۔ کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں نظر آ رہے تھے۔ زندگی رواں دواں ہو گئی تھی۔ ایک سرسبز میدان کے آخری حصے میں کچھ عجیب سے خطوط نمودار ہونے لگے۔ فاصلہ بہت زیادہ طے نہیں کیا گیا تھا۔ ڈرائیور نے پلٹ کر مسافروں کو بتایا کہ ارض روم آنے والا ہے۔
वहाँ के मकानों के सुर्ख छतों के दरमियान सिफ्तिया मदरसे के मीनार धूप में चमक रहे थे। बस रुकी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ नीचे उतर आया। दिल में एक एतमाद पैदा हो गया था। मुस्तकबिल के बारे में जो फैसले किए थे उनके मुताबिक अमल करना चाहता था। दिल में चूँकि एक उमंग पैदा हो चुकी थी, इसलिए अब कोई काम भी मुश्किल महसूस नहीं हो रहा था। बस एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह किसी ऐसी मुनासिब जगह पहुंच जाऊं जहां इन हीरों को फ़रोख्त करके दौलत हासिल करूं और उसके बाद अपने लिए एक जगह मुंतखब कर लूं। और उसके लिए फ़िलहाल इस्तांबुल जैसी बैनुल अक़वामी जगह पर अगर ज़हानत से काम लिया जाए तो हीरे फ़रोख्त करके मैं एक साहिब हैसियत इंसान बन सकता हूँ। रामेश ने मुझीद इमदाद तलब करना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मेरे और उसके दरमियान काफ़ी तलखी पैदा हो चुकी थी। और फिर इस तमाम अरसे के दौरान एक बार फिर रामेश से किसी किस्म का ज़हनी राब्ता कायम नहीं हो सका था। अलबत्ता उसने जो मुझे तोहफ़ा दिया था मैं उसे इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं कर सकता था। ये मेरे नज़दीक एक सरासर हिमाकत थी। बहरतौर अर्ज़ रोम के कोचा व बाजारी की ज़िंदगी को देखता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा। फिर एक कहुआ खाने में दाखिल होकर मैंने सुबह का नाश्ता किया और दोपहर तक शहर में घूमता रहा। यहाँ अंग्रेज़ी लोग इतना नहीं जानते थे। बहुत से लोगों से गुफ्तगू हुई। इस्तांबुल के लिए गाड़ी के बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि शाम को 6 बजे इस्तांबुल के लिए गाड़ी मिल सकती है। अभी बहुत वक्त था। मैंने एक जगह से दौरान सफ़र के लिए खुश्क मछली, पनीर, अंडे और डबल रोटी वगैरह खरीदी और फिर अर्ज़ रोम के मुख्तलिफ़ हिस्से देखता रहा। फिर स्टेशन पहुंचकर टिकट ख़रीदा, मज़ीद मालूमात हासिल की। काफ़ी तवील सफ़र था। बहरतौर इस्तांबुल ही ऐसी जगह थी जहां मैं अपने तौर पर किस्मत आजमाई कर सकता था। मैं ट्रेन की जानिब बढ़ गया, लेकिन ट्रेन में बेपनाह रश था। हर दरवाजे और खिड़की में जिस्मों की एक दीवार सी चुनी हुई महसूस होती थी। मैंने गार्ड से मदद की दरख्वास्त की तो उसने सामान मुझसे लेकर एक खिड़की के अंदर धकेल दिया और साथ ही गाड़ी चलने की व्हिसिल भी दे दी। मैं बड़ी मुश्किल से जगह बनाता हुआ अंदर पहुंचा और लोगों के दरमियान घुसकर बैठ गया। मुख्तसर सामान मुझे हासिल हो गया था और थोड़ी देर के बाद लोगों की मेहरबानियों से खिड़की के करीब थोड़ी सी जगह मुझे मिल गई। मेरे अतराफ़ में ज़्यादातर देहाती लोग ही बैठे हुए थे। पता नहीं यहाँ रेलवे का निज़ाम कैसा था, लेकिन मुझे उस पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इसी आलम में 2 दिन का सफ़र तय करना पड़ा तो कैफियत क्या होगी मेरी। बहरतौर मैं सब्र और सुकून के साथ बैठा मनाजिर देखता रहा। दोपहर हुई तो सादालू देहातियों ने अपने अपने दस्तरखान बिछाए। रोटी के साथ प्याज और सहतूत खाए जा रहे थे और वो लोग अपनी इस खुराक से खासे मुतमईन नज़र आ रहे थे। मेरी अय्याशी को गहरी निगाह से देखा गया, क्योंकि मैंने डबल रोटी के साथ पनीर और अंडे वगैरह भी निकाल लिए थे। अभी तक किसी से ऐसा तारीफ़ नहीं हुआ था जिसके बिना पर मैं उसे अपने साथ खाने में शामिल करता। बहरतौर सफ़र जारी रहा। अजीब व गरीब मनाजिर निगाहों के सामने आते रहे, मगर मैं उनका कोई सही तज्जिया नहीं कर पाया था। फिर काफ़ी रात गए ट्रेन अनकरा पहुंची। अनकरा रोशनियों का शहर, जैसे दिवाली की रात हो। लाखों रोशनियां टिमटिमा रही थी। ट्रेन का ये तवील सफ़र बेहद सब्र आज़मा और उकता देने वाला था। गुसल खाने मौजूद थे, लेकिन पानी निदारो। डाइनिंग कार मौजूद और डिनर गायब। अर्ज़ रोम से ख़रीदी हुई अशिया काम आ रही थी, वरना हालत ही ख़राब हो जाती। सफ़र जारी रहा। गाड़ी पर सवार हुए तकरीबन 30 घंटे गुजर चुके थे और यूं महसूस हो रहा था जैसे ये सुस्त रफ्तार ट्रेन ज़िंदगी भर यूं ही चलती रहेगी और कभी इस्तांबुल पहुंच न पाएगी।
کبھی کبھی نیند آ جاتی تھی، لیکن چند لمحات کے لیے، کیونکہ یہ سفر سونے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر خدا خدا کر کے یہ رات بھی گزری اور دوسری صبح جب میں سو کر اٹھا تو تیز دھوپ چمک رہی تھی، آنکھیں بری طرح جل رہی تھیں، کھڑکی کا شیشہ بند تھا۔ میں نے کھڑکی کا شیشہ اوپر سرکا کر سر باہر نکالا اور ایک گہری سانس لی۔ فضا میں نیم آلود سمندری ہوا کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور دور افق پر ایک نیلی لکیر ابھر رہی تھی۔ ٹرین سبز کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے اس نیلی لکیر کے بارے میں پوچھا تو وہ میری زبان سمجھ نہ سکے، لیکن اشارے سے انہوں نے اندازہ کر لیا کہ میں کیا پوچھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ آہستہ سے بولے، بحیرہ مرمر، استنبول۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ بالآخر تکلیف دہ سفر ختم ہو گیا اور استنبول کا حسین شہر میرے استقبال کے لیے تیار تھا۔ تھوڑی دیر بعد نگاہوں کے سامنے گنبدوں اور میناروں کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ استنبول نگاہوں کے سامنے تھا، یہ تاریخی شہر بازنطائن کانستانتینیوں کا قسطنطنیہ اور اب عثمانی ترکوں کا استنبول کہلاتا تھا۔ ایک شہر، تین عہد، تین روپ اور تین ہی حصے۔ ایک حصہ ایشیا میں جہاں سے سفر کر کے میں یہاں پہنچا تھا، دوسرا یورپ میں اور تیسرا اس سے الگ۔ ہمارے گرد آبنائے باسفورس میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان درجنوں مسافر برادر کشتیاں پر رواں دواں تھے۔ سامان سے لدے ہوئے بیڑے، مچھیروں کی کشتیاں تاحد نگاہ پھیلی ہوئی تھیں۔ دنیا کے ہر گوشے سے آئے ہوئے تجارتی جہاز۔ دنیا بھر میں کسی بھی شہر کے نزدیک پھیلا ہوا سمندر اتنا حسین نہیں جتنا باسفورس ہے۔ میں اس حسین شہر کی طلسمی خطوط دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ صوفیہ کا عظیم الشان گنبد، احمد مسجد کے نازک و نفیس مینار، ترک سلطانوں کے محل سرا اور چاروں طرف بلند پتلے اور لمبے میناروں کی سرزمین جن کی نوکیں نیلے آسمان کے سینے میں تیز چمکتے ہوئے برچھیوں کی مانند گڑی ہوئی ہوں۔ میرے لیے استنبول کی پہلی ہی جھلک انتہائی دل فریب ثابت ہوئی تھی۔ اسٹیمر کا سفر صرف 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ دوسرے کنارے پر اترنے کے بعد میں نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مجتمع کیا اور سوچنے لگا کہ استنبول میں داخل ہونے کے بعد ایک باسلیقہ انسان کی حیثیت سے کس طرح قیام کیا جا سکتا ہے۔ مقامی کرنسی میرے انداز کے مطابق اب بھی اتنی تعداد میں میرے پاس موجود تھی کہ میں کافی وقت پرسکون رہ کر گزار سکتا تھا۔ میرے دل میں امنگیں پیدا ہو چکی تھیں۔ میرے پاس دنیا کے قیمتی ترین ہیرے تھے جنہیں اگر صحیح طور پر استعمال کر لیا جاتا تو وہ میرے تقدیر بدل سکتے تھے۔ مختلف ممالک کے لوگ اطراف میں بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے کسی سیاح کی حیثیت سے یہاں قیام کرنا چاہیے۔ ابتدائی وقت سنبھالنا ہی سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور اب تو میں ایک نئے انسان کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں آہستہ روی سے ٹہلتا ہوا وہاں سے آگے بڑھتا رہا۔ حسین بازار، خوبصورت سڑکیں اور ان پر مختلف ممالک کے لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ صوفیہ کی دیوار کے دائیں طرف ڈھلوان گلی سے نیچے اتر کر میں باسفورس کے کنارے آ گیا جہاں بے شمار افراد سیر و سیاحت کے لیے امڑ آئے تھے۔ بچوں کا شور، کھانچے والے اخبار والوں کی صدائیں، بوٹ پالش کرنے والے اور نہ جانے کون کون۔ اس جگہ سے گزر کر کچھ اور آگے بڑھا تو ایک حسین بازار میں پہنچ گیا جہاں انتہائی خوبصورت دکانیں نظر آ رہی تھیں جن میں دنیا کی ہر شے موجود تھی۔ میں نے اطمینان سے دکانوں سے خریداری شروع کر دی اور اس طرح کا اندازہ اختیار کر لیا کہ کسی بھی طرح کوئی مشکوک انسان نہ سمجھا جاؤں۔
غیر ملکی سیاحوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتی۔ یہ اطمینان بھی تھا کہ میرے پاس پاسپورٹ اور ضروری کاغذات موجود تھے۔ انتہائی نفیس ساخت کے بنے ہوئے جرمن سوٹ کیس میں اعلیٰ پائے کے چند لباس بند تھے۔ وہیں ایک ڈریسنگ روم میں ایک نیا لباس زیب تن کیا جو ہر لحاظ سے مکمل تھا۔ میں ایک ایسے اسٹور میں داخل ہوا تھا جہاں سر سے پاؤں تک کے لوازمات دستیاب تھے۔ چنانچہ نئے جوتے بھی وہیں سے خریدے اور اچھی خاصی رقم خرچ کر کے میں لندہ فندہ اسٹور سے باہر نکل آیا۔ طبیعت پر ایک انوکھی فرحت طاری تھی۔ اب سب سے پہلے کسی قیام گاہ کا انتخاب کرنا تھا، چنانچہ اس کے لیے فیصلہ کسی اور پر ہی چھوڑنا مناسب سمجھا۔ ایک ٹیکسی کو روکا اور اس میں سامان رکھ کر پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ مجھے کسی ایسے ہوٹل میں لے چلو جو نہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو اور نہ تھرڈ کلاس۔ اس کا انتخاب میں تم پر چھوڑتا ہوں۔ سیاح ہیں آپ؟ ٹیکسی ڈرائیور نے سوال کیا۔ ہاں، استنبول کی سیر کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر میرے خیال میں آپ ریالٹو منتخب کیجیے۔ بہترین ہوٹل ہے، نہ بہت مہنگا نہ بالکل سستا۔ میں نے اس کا فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، میں نے جواب دیا اور ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ ریالٹو بلا شبہ میری توقع سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ کمرہ حاصل کر کے میں ہوٹل کے اس کمرے میں منتقل ہو گیا۔ ضروریات زندگی کا تمام سامان یہاں موجود تھا۔ سکون سے کمرے میں قیام پذیر ہونے کے بعد میں نے ایک بار پھر محتاط نگاہوں سے ان ہیروں کو دیکھا۔ ان کی چمک دمک واقعی حیرت ناک تھی، لیکن اب مجھے ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا تھا، کیونکہ اتنی قیمتی چیز لے کر سڑکوں، گلیوں اور بازاروں میں گھومتے رہنا جس قدر خطرناک ہو سکتا تھا مجھے اس کا اندازہ تھا۔ استنبول میں ایک سیاح کی حیثیت سے قیام کرتے ہوئے مجھے کوئی دقت نہیں تھی۔ جتنے دن چاہتا یہاں رہ سکتا تھا، اس کے انتظامات ہو سکتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے کہیں اور جانے کے لیے ان ہیروں کے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ کرنے کے لیے جو وقت درکار تھا، اس میں ان ہیروں کے تحفظ کا کیا بندوبست کیا جاتا۔ پھر ایک ہی فیصلہ کیا میں نے، اور وہ یہ کہ یہ ہیرے کسی بینک کے لاکر میں رکھوا دیے جائیں۔ اس سے زیادہ محفوظ طریقہ اور کوئی نہیں تھا۔ البتہ اس کرنسی کا جائزہ بھی لینا تھا جو ابھی بھی کافی مقدار میں میرے پاس موجود تھی، لیکن بہرحال اسے تو ختم ہونا تھا۔ ہر چند کہ میں اپنے طور پر محتاط ہی رہنا چاہتا تھا اور اتنا زیادہ خرچ کر کے دوسروں کو اپنی جانب متوجہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کوئی دولت مند آدمی تصور کیا جاؤں۔ اسی طرح بہت سی الجھنیں پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ دل میں یہی فیصلہ کیا کہ ریالٹو کا قیام اپنی جگہ، لیکن باقی زندگی فقیرانہ انداز میں گزار دی جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہیروں کو کہاں ٹھکانہ لگایا جائے، جتنا بھی وقت درکار ہو اس میں پرسکون ہی رہا جائے اور ایک دولت مند آدمی ہونے کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اب یہ کام دوسرے دن ہی ہو سکتا تھا۔ بقیہ وقت میں نے ریالٹو ہی میں گزارا۔ رات کو بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، کیونکہ نہ تو ہیرے کمرے میں چھوڑے جا سکتے تھے اور نہ انہیں ساتھ لیے پھرنا مناسب تھا۔ یہ رات گزارنے کے بعد دوسرے دن صبح میں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ یہاں بینکنگ کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ لاکر کے حصول میں ذرا دقت پیش آئی تھی، لیکن کرنسی کی سفارش سے کام بن گیا اور میں نے ہیروں کی وہ تھیلی ایک پیکٹ میں محفوظ کر کے بینک کے ایک لاکر میں محفوظ کر دی اور چابی لے کر وہاں سے نکل آیا۔ اس چابی کو بھی بحفاظت رکھنا تھا۔ ریالٹو کے کمرے میں واپس آنے کے بعد میں نے چابی رکھنے کے لیے جگہ تلاش کی اور پھر ایک جگہ منتخب کر لی۔ جو مسیری اس کمرے میں بچھی ہوئی تھی وہ اسٹیل کی بنی ہوئی تھی اور اس کے پایوں کے نیچے ربڑ کے ٹپ لگے ہوئے تھے۔ میں نے مسیری کا ایک پایا اٹھا کر ربڑ کا ایک ٹپ کھینچ کر باہر نکالا اور چابی پائے میں ڈال کر ربڑ کی ٹپ دوبارہ اسی جگہ لگا دی۔ اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ہیروں کو محفوظ کرنے کے بعد میں نے سکون کی گہری سانس لی تھی اور اس کے بعد استنبول کی زندگی میرے لیے انتہائی دلکشی کا باعث تھی۔
میں غور و خوض کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ استنبول میں ان ہیروں کی کھپت ممکن ہے یا نہیں، یا پھر اس کے لیے کسی کو اپنا رازدار بنایا جائے، لیکن اس طرح بہت سے خطرات درپیش تھے۔ یہ بھی عجیب بات تھی، بعض اوقات دولت حاصل تو ہو جاتی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی ایک عذاب بن جاتا ہے، اور اس وقت میں اسی عذاب کا شکار تھا۔ لیکن اپنے آپ کو ایک سیاح کی حیثیت سے روشناس کرانے اور دوسروں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے یہی بہتر تھا کہ چند روز استنبول کی مکمل سیر کر لی جائے اور اس کے بعد اس سلسلے میں فیصلہ کیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ رات بھی گزر گئی اور دوسری صبح تمام تیاریوں کے بعد میں باہر نکل آیا، استنبول کو دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی اس تاریخی اور قدیم شہر کے بارے میں کسی قدر معلومات حاصل تھی، لیکن ہوٹل سے باہر نکلتے ہی مجھے ایک دراز قامت نوجوان مجھ سے ملا۔ مقامی ہی تھا، اچھی شکل و صورت کا مالک اور چہرے سے خاصا اسمارٹ نظر آتا تھا۔ میں گائیڈ ہوں اور میرا نام ہارون ہے۔ میں نے ہارون سے مصافحہ کیا اور اس کے بعد اس سے اخراجات وغیرہ کا پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر میں پسند کروں تو پورے دن کے لیے کرائے کی کار حاصل کر لوں اور اس کے لیے مجھے 100 لیرہ دینے پڑیں گے۔ میں نے دل میں سوچا کہ استنبول کی تفریح مقامات سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے اگر ہارون بے کی خدمت حاصل کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 1 یا 2 دن اس کے ساتھ یہاں کی سیر کروں گا اور اس کے بعد اپنے طور پر وقت گزاروں گا۔ چنانچہ میں نے منظور کر لیا۔ ہارون بے نے خود ہی کرائے کی کار حاصل کی۔ ڈرائیونگ وہ خود ہی کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے کار میں بٹھا کر وہ دو وہاں سے چل پڑا۔ صوفیہ کی قدیم دیوار کے سائے میں چلتے ہوئے وہاں سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر واقع ہپڈ روم یعنی رومی کھیلوں کے وسیع میدان میں پہنچ گئے۔ اس میدان ہی سے اس شہر کی عظمت کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہمارے پہلو میں ابا صوفیہ کی عمارت تھی، اس کے مخالف سمت میں سلطان احمد مسجد کا دالان نظر آ رہا تھا، اور بیچ کے میدان میں پرانے قسطنطنیہ کی چند یادگاریں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ 234 عیسوی میں یہ شہر، جو اس وقت بازنطائن کہلاتا تھا، رومنوں کے ہاتھوں فتح ہوا تھا اور بعد میں اس کا نام کانسٹائن کے نام پر قسطنطنیہ رکھ دیا گیا تھا۔ کانسٹائن کا شہر اگرچہ دنوں زوال پذیر تھا مگر رومی تہذیب میں اب بھی زندگی کی حرارت موجود تھی۔ کانسٹائن نے نیزے کی آنی سے شہر کی وسیع تر حدود کی نشاندہی کی اور کہا کہ یہ شہر روم کی جگہ لے گا۔ اس کی 7 پہاڑیوں پر روم کی عظیم تر عمارتیں اور وسیع تر باغات کی تشکیل ہوگی۔ چنانچہ رومی سلطنت کے خزانے نئے روم کی تعمیر کے لیے کھل گئے۔ 7 پہاڑیوں پر سنگ مرمر کے 400 محلات تعمیر کیے گئے۔ نئے روم کے شہر نے تمام سلطنتوں کے تاجروں، کاریگروں اور فنون لطیفہ کے ماہروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور مستطیل شکل کے اس وسیع میدان کے دونوں طرف بلند و بالا مجسمہ نصب کیے گئے۔ یہاں پر پیرس کی ہیلن تھی۔ ایک کونے میں ابوالہول کے 8 دیو ذات بت کھڑے ہوئے تھے، دوسری طرف خسرونا روم کا نشاندہ بھیڑیا مجسمے کے روپ میں جلوہ گر تھی، اور پھر پیتل کے بنے ہوئے 4 خوبصورت گھوڑے جو ستونوں پر نصب تھے اور جنہیں صلیبی جنگجوؤں کے دوران اہل وینس اکھاڑ کر لے گئے تھے۔ آج بھی وینس کے سینٹ مارک چوک پر یہ گھوڑے قسطنطنیہ کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہارون کا انداز بیان نہایت دلکش تھا، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس ماحول کی وہ منظر کشی کر رہا ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہی گردش کر رہا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ دن کا تمام وقت بہترین گزرا تھا۔ شام کو میں نے اس سے فرمائش کی کہ وہ واپس مجھے ریالٹو چھوڑ دے، چنانچہ ہارون نے مجھے ریالٹو چھوڑ دیا۔ آج ذہن زیادہ مسرور تھا، کوئی خاص بوجھ نہیں تھا، چنانچہ شام کو ریالٹو کی تفریحات میں بھی حصہ لینے کے لیے میں نیچے آیا۔ ریالٹو کے ڈائننگ ہال میں مخصوص قسم کے پروگرام ترتیب دیے گئے تھے۔
جن میں رقص و سرور کی محفل بھی تھی اور جادوگری بھی تھی۔ ایسی ہی جادوگری کے دوران میری نگاہ ایک میز کی جانب اٹھ گئی اور ایک چہرے پر میری آنکھیں جم کر رہ گئیں۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو یہ چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا۔ یہ چہرہ کس کا تھا؟ منصور کس چہرے کو دیکھ کر اچانک چونک پڑا؟ یہ جاننے کے لیے سنتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ۔